मसीह यस्सु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उसने ये मौका अता किया बरकत टीवी के लिए, खुदा के खादिम पास्टर सालिक बरकत साहब के लिए। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज खुदा ने ये दरवाज़ा खोला और मुमकिन किया कि मैं बरकत टीवी पे आके खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। आइए हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। सबसे पहली बात, हम बाइबल मुकद्दस में से आज जो हमारा मज़मून है वो यस्सु मसीह का खून है। और बाइबल मुकद्दस के बारे किसी ने कहा कि बाइबल मुकद्दस एक ऐसी रस्सी है कि आप इसको जहाँ से भी काटें वहाँ से आपको यस्सु मसीह का लहू निकलता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए बाइबल मुकद्दस सिर्फ इनफॉर्म नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म भी कर देती है, बदल देती है, ज़िंदगियाँ बदल देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें खून नज़र आता है। यस्सु मसीह के खून की कुदरत पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नज़र आती है। हमने जो हवाला तलावत किया इब्रानियों का ख़त, बाइबल मुकद्दस के अंदर कुल 460 दफ़ा हमें खून का जिक्र मिलता है। जो लफ्ज़ खून आया है 460 दफ़ा। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर हमें 362 दफ़ा खून का जिक्र मिलता है। और न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामा में हमें 98 दफ़ा 98 टाइम्स हमें खून का जिक्र मिलता है। और बाइबल की 24 कुतब के अंदर हमें खून लफ्ज़ नहीं मिलता, लेकिन इब्रानियों के ख़त के अंदर जो हमने हवाला पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। पुराने अहदनामा में अहबार 16वें बाब के मुताबिक हर साल काहिन को, हारून को कफारा के दिन में जाना पड़ता था पाक तरीन मुकान के अंदर, और वहाँ पे सिर्फ हारून काहिन ही साल में एक दफ़ा जा सकता था और साला साल वो वहाँ पर जाकर कुर्बानियाँ गुजरानता था। पर इस कुर्बानी में और हारून की और ओल्ड टेस्टामेंट की कुर्बानी में एक जो बड़ा फ़र्क है वो ये है, आप मेरे साथ देख सकते हैं, जो मुझे टेलीविज़न पर देख रहे हैं, आप मेरे साथ निकालिए अहबार की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर पहले अपने और अपने घराने के लिए कफारा दे। पर जो हमने हवाला तलावत किया, यहाँ पे लिखा है कि वो अपना ही खून लेकर, अपने लिए नहीं, वो सारी दुनिया के लिए, मेरे और आपके लिए, वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। और एक ही बार यहाँ पर हमें इब्रानियों के ख़त में 7 बाब 27 आयत में भी मिलता है और 10 बाब की 10 आयत में भी मिलता है कि वो एक ही बार दाखिल हो गया और एक ही दफ़ा कुर्बानी गुजरान दी। अब साल हा साल कुर्बानी की या कफारे की ज़रूरत नहीं है कि साल हा साल कोई मेरे और आपके लिए कोई कुर्बानी दे। और यहाँ पर जो एक कुर्बानी का एक बड़ा फ़र्क है खून का, जो कि हारून काहिन को अपने लिए भी कफारा देना पड़ता था, पर हमारे लिए जिसने कफारा दिया है उसको अपने लिए कफारा नहीं देना पड़ा, बल्कि वो मेरे और आपके लिए, हमारे गुनाहों के लिए, जो बागे अदन में गुनाह सरजद हुआ था आदम और हवा से और गुनाह जिंदगी के अंदर आ गया, वो खून जो पाक था, वाइस की किताब में लिखा है उसके 7 बाब की 29 आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया था, पर उसने खुद ऐसी बंदिशें तजवीज़ कर ली जिसकी वजह से गुनाह में गिर गया। और पैदाइश की किताब में उसके पहले बाब की 31 आयत में लिखा है, और खुदा ने सब जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई सो छठा। खुदा ने जो सब कुछ बनाया था वो पाक था, पर गुनाह के सबब से जो हमारा खून था जो पाक था वो नापाक हो गया। और देखें, आदम और हवा ने आर्जी तौर पर अपने आप को इस गुनाह से छुपाने के लिए उन्होंने आर्जी काम किया, पर खुदा ने वहां पर भी एक बर्रा ज़बा किया। ये यस्सु मसीह के खून की, उसके कफारे को हमें वहां पर ओल्ड टेस्टामेंट में नजर आता है कि उनको
وہاں پر اس نے چمڑے کے کپڑے پہنائے, ان کے ننگے پن کو ڈھانپا, وہاں پہ کفارہ دیا گیا اور وہ بھی خون کے سبب سے ہوا. اور یہاں پر جو کفارہ ہے کہ ایک ہی بار, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا. ہمیں اردو ورژن میں یہاں پر لکھا ہے کہ پاک مکان, پر انگریزی ترجمے میں لکھا ہے موسٹ ہولی پلیس, پاک ترین مقام میں, اور وہاں پر صرف کائن ہی جا سکتے تھے, اور وہ ہارون کائن جاتا تھا جو سال میں ایک دفعہ جاتا تھا اور پہلے اپنے لیے کفارہ دیتا تھا. پر میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے جو کفارے کا بندوبست کیا وہ اپنا خون لے کر گیا ہے. اگر پاک ترین مقام میں خون ہی ضروری ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سردار کائن کے اپنے خون سے کوئی خون بہتر نہیں, اور سردار کائن جو ہمارا کائن ہے وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام کے اندر داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. اب بار بار ضرورت نہیں کہ ہم قربانیاں دیں. جو کوئی بھی اب یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتا ہے, اسے قبول کر لیتا ہے, اس کی زندگی کے گناہ نہ میں صرف دور ہوتے ہیں بلکہ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جاتے ہیں. ہمیں میکا کی کتاب میں یہ ملتا ہے, اور یسوع مسیح کا خون ساری دنیا کے لیے بہایا گیا. اس لیے یوحنا کے خط میں لکھا ہے اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے. تمام ناراستی سے یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے. یہ اس کے خون کے اندر قدرت ہے, اس کے خون کے اندر یہ طاقت ہے. آج بھی یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے, ہمیں دھوتا ہے. لکھا ہے اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے, پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں, مطلب کرپٹیبل تھنگس سے نہیں, بلکہ کس سے ہوئی؟ فانی چیزیں کرپٹیبل تھنگس سے نہیں, بلکہ یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی, بلکہ بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی. مسیح کے بیش قیمت خون سے. یہاں پر دیکھیں 3 لفظ ہیں, بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی. اور آپ دیکھیں فسح کے روز بے عیب برا قربان کیا جاتا تھا, اور آپ پھر دیکھیں کہ اس برا کی ہڈیاں جو تھیں, جو بے عیب برا ہوتا تھا, نہیں توڑی جاتی تھی. اور اسی طرح یسوع مسیح بھی جو میرا اور آپ کا بے عیب برا تھا, جس نے ہمارے لیے کفارہ دیا اور ساری دنیا کے لیے عالمگیر کفارہ دیا, اس کے خون کے اندر یہ قدرت ہے. اس کی ہڈیاں بھی نہ توڑی گئیں بلکہ دونوں ڈاکوؤں کی ہڈیاں توڑی گئیں, پر یسوع مسیح کی ہڈیاں نہ توڑی گئیں. یہ اس کفارے کو ظاہر کرتا ہے جو خروج کی کتاب میں بھی کہ فسح کے برے کی ہڈیاں نہیں توڑی جاتی تھی, وہ بے عیب ہوتا تھا. اسی طرح یسوع مسیح کی جو بے عیب تھا, جو بیش قیمت جس کا خون تھا, اس کی ہڈیاں نہ توڑی گئیں بلکہ صلیب پر اس نے اسی طرح اپنی جان دے دی. یہاں پر دیکھیں کہ گناہ کے سبب سے ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں. ہمیں بہت سے حوالے ملتے ہیں, اور ایک یہاں پہ ڈاکٹر ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, ان کی کتاب ہے دا کیمسٹری آف دا بلڈ, ڈاکٹر M.R. دیان. وہ کہتے ہیں کہ جو ہڈیاں جو ہیں یہ خون کو بناتی ہیں, اور ہڈیاں گھلنا شروع ہو گئیں, خون ناپاک ہو گیا, اور اب ایسی کسی کی ضرورت تھی جس کی اپنی ذات میں گناہ نہ ہو, جس کا خون پاک ہو, جس کا خون بے عیب ہو. ایسے خون کی ضرورت تھی. اور ایک پرندہ ہے پیلیکان, اس کے بارے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پرندہ اپنے بچوں کو اپنا خون فیڈ کراتا ہے. یہ کسی کے خون پر یا کسی کی غذا پر بھروسہ نہیں کرتا. اسی طرح خدا نے بھی اپنا بیٹا, اس نے نبیوں پر, پیغمبروں پر, شریعت پر, عارضی قربانیوں پر بھروسہ نہیں کیا, بلکہ اس نے آخری زمانہ میں اپنے بیٹے یسوع کو اس زمین پر بھیج دیا, جس نے ساری امتوں, قوموں, قبیلوں کے لیے یونیورسل ساری عالمگیر کفارہ اس نے دیا, تاکہ میری اور آپ کی نجات فانی چیزوں سے نہیں, کرپٹیبل تھنگ سے نہیں, بلکہ اس کے بیش قیمت خون سے ہو, تاکہ ہم اس خون کے وسیلہ سے پاک ٹھہر سکے. ہمارا خون ناپاک ہو گیا تھا گناہ کے سبب سے, پر یسوع نے, جس نے اپنی ذات کے بارے خود کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے, اس نے ہی
میرے اور آپ کے لیے اپنا کفارہ دے دیا، اپنا خون بہا دیا، اور آج بھی اس کے خون کے اندر یہ طاقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پازیٹیو خون ہے یہ 85% ہمیں ملتا ہے، 85% خون جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور 15% خون یہ نیگیٹو ہوتا ہے، جس کو ہم ایک قیمتی خون بھی کہتے ہیں، یہ نیگیٹو ہوتا ہے 15%۔ اور دیکھیں کہ نیگیٹو کو پازیٹیو کو نیگیٹو کے ساتھ اگر لگا دیں تو بندہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے اگر خون کی چینجنگ ہو جائے، پر یسوع مسیح کا خون ایسا قیمتی خون ہے، بیش قیمت خون ہے، وہ چاہے کسی چور کو، ڈاکو کو، زناکار کو، بدکار کو، کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو، جب اس کو وہ خون لگ جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہ اس کے خون میں سے دھل جاتا ہے، اس کی زندگی پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ یہ یسوع مسیح کے خون کے علاوہ کسی خون کے اندر طاقت نہیں، اور یہ خون ہمیں پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، بچاتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ یہ بیش قیمت خون ہے، اور یہ جس کی زندگی پر لگ جاتا ہے اس کی زندگی یسوع کے خون سے دھل جاتی ہے اور پاک صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اب بار بار ضرورت نہیں اس بات کی، اس نے خلاصی کرائی، چھٹکارا دیا ہمیں، اور اٹرنل ریڈیمشن ہوئی ہے، ابدی خلاصی ہوئی ہے، تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس کے خون سے دھلیں، اس کے خون کے نیچے آئیں، تو اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے۔ ہم اس کے خون کی اس بہتی دھارا کے لیے، آج بھی اس کی بہتی دھارا اس کلوری سے جاری ہے، جس کے نیچے آج بھی اگر کوئی گناہ گار، کوئی بدکار، کوئی کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو، وہ جب اس خون کے نیچے آ جاتا ہے اس کی زندگی پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ آج بھی دیکھیں ہزاروں سال سے یہ خون جاری ہے، پر آج بھی اس خون میں وہی طاقت ہے جس وقت وہ صلیب پر آج بھی اس خون کے اندر وہی طاقت ہے۔ کوئی شخص آج اگر مسیح کو قبول کرنا چاہتا ہے، آج وقت ہے کہ آئیے ہم یسوع مسیح کے خون سے دھل جائیں۔ آج بھی اس کے خون کے اندر یہ طاقت ہے، اس کے نام کے اندر یہ طاقت ہے، کیونکہ اس کے نام کی بابت کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ڈیرک پرنس کے مطابق کل 86 کائن ہوئے ہیں، اور یہ 86 کے 86 کائن اپنی اپنی باری پر مر گئے، جو لوگوں کے لیے سال ہر سال قربانیاں گزرانتے تھے۔ پر دیکھیں ہمارا جو کاہن ہے، اب میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں عبرانیوں کے نام خط اس کا 7 باب اور اس کی 25 آیت میں کیا لکھا ہے کہ 86 کے 86 کائن مر گئے، پر ہمارا جو کاہن ہے وہ کیا کرتا ہے، جو ان کی شفاعت کرتے تھے، پر ہمارا سردار کائن 7 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، اس لیے جو اس کے وسیلہ سے، یعنی کہ یسوع کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ سارے کائن مر گئے، ان کے مقبرے بنے ہیں، وہ قبروں کے اندر ہیں، پر یسوع مسیح آج بھی باپ کی دائنی طرف بیٹھ کر آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ باپ یہ میرا یہ خون لے، خون دیکھ کر یسوع مسیح آج بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ ہابل کا خون تو بدلے کے لیے پکارتا ہے، پر یسوع مسیح کا خون معافی کے لیے پکارتا ہے۔ آج بھی اس کا خون ہمیں معاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، دھوتا ہے، وہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ اس کا خون معاف کرتا ہے۔ یہی اس کے خون کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس کے خون میں یہ فرق ہے کہ وہ کیسا ہی کوئی شخص کیوں نہ ہو، اس کا خون اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اس کے خون کے اندر طاقت ہے، قدرت ہے، اور وہ آج بھی باپ کی دائنی طرف بیٹھ کے، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا، اس نے کہا کہ مردہ کا مزار ہوتا ہے، مردہ کا مزار ہوتا ہے پر زندہ کا انتظار ہوتا ہے۔ اور ہمارا یسوع مسیح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب کی غالباً 18ویں آیت میں، اب میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ سارے کائن مر گئے، 86 کے 86 کائن مر گئے، خون لے کر جاتے تھے پاک ترین مقام میں، پر ہمارا یسوع مسیح جو ہمارے لیے جس نے کفارہ دیا اور ایک ہی بار اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں گیا، وہ آج بھی زندہ ہے،
آج بھی اس کے خون میں وہی قدرت ہے، کیونکہ اس نے خود یہاں پر کہا کہ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور اب میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، اب میرے ساتھ نکالیے رومیوں کی کتاب، اس کا 8واں باب، رومیوں کا خط 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ ابلیس آج بھی ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، ہم پر بائبل اس کو کہتی ہے کہ وہ الزام لگانے والا ہے۔ مارٹن لوتھر کہتے ہیں کہ مارٹن لوتھر کے پاس ایک دن ابلیس آ گیا، آ کر اس کو کہتا کہ تیرے بہت گناہ ہیں۔ اس نے کہا کہ بتا مجھے میرے کتنے کی گناہ ہیں۔ اس نے ایک پورا چٹھا اس کے سامنے کہا دیکھ تیرے کتنے الزام لگا رہا ہے۔ یہاں پہ بھی لکھا ہے کون مجرم ٹھہرائے گا؟ وہ میں الزام لگاتا ہے، مجرم ٹھہراتا ہے کہ یہ تو گناہ گار ہیں، ان کو ہلاک کر۔ جب اس نے اپنے گناہ دیکھے تو اس نے کہا کہ ان گناہوں کے لیے وہ ہنس پڑا، اور اس نے ان کو دیکھ کر کہا ان گناہوں کے لیے تو یسوع مسیح کے خون کا ایک قطرہ ہی بڑا ہے، تو مجھے میرے گناہ یاد نہ کرا۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اور ابلیس ہم پر الزام لگاتا ہے، پر یسوع مسیح آج بھی باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، یہ میرا خون دیکھ، یہ کفارے کا خون جو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، اور اسی خون کی بدولت ہمیں زندگی ملتی ہے۔ آئیے عزیزو آج غور کریں کہ ہمیں بیلوں بچڑوں کا خون آزاد نہ کر سکا، پاک نہ کر سکا۔ وہ گناہوں کو ڈھانپ ضرور دیتا تھا، پر گناہ کا وجود، گناہ وہیں پر رہتا تھا، پر یسوع مسیح نے آ کر ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی بخشی اور ابدی رہائی بخشی، ابدی چھٹکارا دیا۔ تو ضرورت ہے کہ آئیے آج ہم یسوع مسیح کو قبول کریں۔ آج بھی اس کا خون جاری ہے، اس کے خون سے دھل جائیں، پاک ہو جائیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کے خون سے پاک ہو جائیں۔ آج بھی یوحنا کے خط میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یسوع مسیح کے خون میں ایک اور بڑی جو طاقت ہے، قدرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ خون کا جو نشان ہے وہ کسی کپڑے پر لگ جائے تو وہاں نشان پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے خون کا، پر یسوع مسیح کا خون کسی شخص کے گناہوں پہ پڑے، اس کی گناہ گار زندگی پہ پڑے تو اس کے جو گناہ کے دھبے ہیں اس خون کے سبب سے دھل جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس خون کے اندر طاقت ہے۔ اور دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت بڑا پریویلیج ہے کہ یسوع مسیح اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی۔ آئیے عزیزو ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور غور کریں کہ ہمارے لیے کس نے کفارہ دیا ہے۔ وہ جو زندہ ہے، سارے کاہن مر گئے، پر آج بھی یسوع باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے، اور اس کا خون آج بھی ہمیں دھوتا ہے اور پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ اس کے خون کے اندر قدرت ہے۔ آئیے عزیزو اپنے سروں کو جھکائیں اور غور کریں، اور اپنے آپ کو، اگر ابھی تک کسی نے مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں۔ آج بھی وہ چشمہ کلوری سے جاری ہے، آج بھی وہ چشمہ جاری ہے جو ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ ہیلیلویا، شکر گزاری کریں گے۔ اے پاک خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، جو کلام پیش کیا گیا اس کلام کے وسیلہ سے زندگیوں کے اندر برکت آئے۔ تو بیلوں بچڑوں کے خون سے ہمیں پاک صاف نہ کیا، بلکہ تو نے اپنا ہی خون ہمارے لیے بہا دیا تاکہ ہم اس خون کے وسیلہ سے بچ جائیں۔ ہماری خلاصی سونے چاندی سے، فانی چیزوں سے نہیں، بلکہ تیرے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ میں اپنے اوپر بھی تیرا خون چاہتا ہوں، اور خدا برکت ٹی وی کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں، اور جتنے لوگ یہ خدا پیغام سن رہے ہیں اور جو لوگ سنیں ان سب کو برکت دے۔ تیرا پاک خون ان کی بیماریوں سے ان کو شفا بخشے، اور تیرے خون کے سبب سے انہیں زندگی مل جائے اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔